सूडान में इस वक्त क्या हो रहा है? इंटरनेट पर इसके मुतालिक इंतहाई दर्दनाक मनाजिर देखने को मिल रहे हैं जिनको अल्फाज में भी बयान करना मुश्किल है। जिंदा लोगों को दफन किया जा रहा है, लटकाया जा रहा है, औरतों बच्चों को मारा जा रहा है जिनको ये तक नहीं पता कि इनका कसूर क्या है। गजा की तरह नस्ल कुशी जारी है, पर सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि यहाँ पर मरने वाले भी मुसलमान हैं और मारने वाले भी सूडान के ही लोग हैं और मरने वाले भी। एक वक्त में अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क जो कि सोने और कुदरती मादनियात के पहाड़ों के साथ दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में शामिल होने की सलाहियत रखता है, आज इतना गरीब क्यों है कि इसकी 70% अवाम गरीबी और भूखमरी का शिकार है। इनकी आपस की खाना जंगी की कहानी क्या है जिसकी वजह से ये टूटकर 2 हिस्सों नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान के अंदर तकसीम हुआ? क्या वाकई ही यूएई इस नस्ल कुशी को सपोर्ट कर रहा है अपने सोने की सप्लाई को बंद होने से बचाने के लिए? किन 2 जनरल्स की इक़्तिदार की हवस और दौलत की लालच ने इस मुल्क को तबाही पर ला खड़ा किया है? इस वक्त सूडान के क्या हालात हैं और सबसे बढ़कर के इसका हल क्या है? आए आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको आसान अल्फाज के अंदर टाइम लाइन से वो तमाम बातें बताएंगे जो कि मीडिया आपको वाज़े तौर पर नहीं समझा पाएगा। सूडान की खाना जंगी और तबाही आज की नहीं है बल्कि इसके पीछे पूरी कहानी है, और इसकी वजह जानने के लिए हमें तारीख और इसके जोग्राफिया को पहले समझना पड़ेगा। सूडान नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका के अंदर वाक़या 2011 तक अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क था, क्योंकि 2011 के बाद अवामी रेफरेंडम के मुताबिक इसको 2 हिस्सों नॉर्थ एंड साउथ सूडान के अंदर तकसीम कर दिया गया। साउथ सूडान ने 9 जुलाई 2011 को नॉर्थ से आज़ादी हासिल की, जिसके अंदर ज़्यादातर क्रिश्चियन लोग मौजूद हैं, जबकि नॉर्थ सूडान रेड सी के करीब मौजूद है जो कि मिस्र की सरहद से मिला हुआ है। इसका नॉर्दर्न हिस्सा दारफोर नील के किनारे पर मौजूद है, जबकि इसका ईस्ट यानी मशरकी वस्ती हिस्सा बहरे एमर के या फिर रेड सी के नज़दीक मौजूद है, और इसी जगह पर पोर्ट सूडान भी मौजूद है। अब ये जितनी भी लड़ाई और जंग हो रही है, जितनी भी तबाही हो रही है, वो इसी नॉर्थ सूडान के अंदर हो रही है, खसूसन दारफोर और अल-फशर के इलाके के अंदर। लिहाजा हम साउथ सूडान को छोड़कर नॉर्थ सूडान की बात करेंगे। इस मुल्क का कैपिटल है खर्तूम, और यहाँ पर कुदरती ज़खायर खसूसन सोना, मादनियात, तेल और गैस की भरमार है। लाखों टन सोने के पहाड़ मौजूद हैं जहाँ से बेतहाशा सोना हर रोज़ निकाला जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले सूडान पर भी बरतानिया का कंट्रोल था, जबकि इसके बाकी हिस्से पर जो कि मिस्र से मिलता था यहाँ पर मिस्र का कंट्रोल था, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। इसको एंग्लो इजिप्शियन सूडान कहा जाता था। अब सूडान का मसला ये है कि यहाँ पर कोई एक कौम, एक नस्ल, एक ज़बान, एक मज़हब के लोग नहीं हैं, बल्कि ये बहुत ही डाइवर्स है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम लोग भी मौजूद हैं, क्रिश्चियन भी, अरब भी, नॉन अरब भी, मुख्तलिफ़ किस्म की ज़बानें, मुख्तलिफ़ किस्म की कौमें, मुख्तलिफ़ किस्म के कल्चर जो कि एक नहीं हो सकते। मगर जब दूसरी जंग अजीम के बाद साल 1956 के अंदर सूडान को आज़ादी मिली तो बरतानिया ने इसके साथ भी वही किया जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ किया था। अब मसला ये था कि सूडान के अंदर आज़ादी मिलने से 1 साल पहले से यानी 1955 से सिविल वॉर चल रहा था, और इन लोगों का कहना था कि ब्रिटिश ने नॉर्थ साइड पर ही सारी डेवलपमेंट की है जबकि साउथ साइड को हमेशा नज़रअंदाज किया है। इसके अलावा इनका कहना था कि सूडान पर एक साथ 2 ताकतों ने यानी बरतानिया और मिस्र ने इनको अपना गुलाम बना रखा है, इनके वसाइल और दौलत को अपनी मर्जी से जितना चाहे लूट रहे हैं, हालांकि इन तमाम वसाइल पर सूडान के लोगों का हक है। लिहाजा यहाँ की अवाम अब इन दोनों ताकतों से तंग आ चुकी थी और इनसे आज़ादी चाहती थी। अब बरतानिया क्योंकि दूसरी जंग अजीम के बाद इतना कमज़ोर हो गया था कि मजीद इन मुल्कों पर कंट्रोल नहीं रख सकता था, लिहाजा इसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरह सिर्फ कुछ सीधी लाइनें डालकर इसके जोग्राफिया को, इनके कल्चर को समझे बगैर इनको इस तरह से तकसीम कर दिया कि ऐसे इख्तलाफात और झगड़े खड़े हुए जो कि आज तक ख़त्म नहीं हुए। आप ज़रा सूडान का मैप देखें, आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी बच्चे ने होमवर्क से जान छुड़ाने के लिए स्केल लेकर बस सीधी लाइनें खींचकर पकड़ा दी हों कि ये लो तुम्हारा मुल्क। आज़ादी मिलने के बावजूद भी जो सिविल वॉर सूडान के अंदर चल रहा था वो 1972 तक यानी तकरीबन 17 साल तक ऐसे चलता रहा, जिसकी वजह से दोनों तरफ से लाखों सूडानी मारे गए। आखिरकार 1972 के अंदर ये अदास बाबा एग्रीमेंट के बाद ख़त्म हो गई। मगर मसला ये था कि इस एग्रीमेंट से सिर्फ 3 साल पहले यानी 1959 के अंदर जाफिर अल नमीरी नाम के एक डिक्टेटर ने मौजूदा हुकूमत का तख्ता उलटकर हुकूमत पर कब्जा कर लिया था, और ये 1985 तक हुकूमत में रहा। लेकिन आप जानते हैं कि फौजी क्योंकि एक सियासतदान नहीं होता, लिहाजा इसके गलत फैसलों की वजह से सूडान के अंदर एक बार फिर से सिविल वॉर की शुरुआत हो गई। फिर इसके बाद टाइम आता है सूडानी मिलिट्री चीफ उमर अल बशीर का। इस बंदे ने प्राइम मिनिस्टर सादिक अल मेहदी को ओहदे से हटाया, और इसके बाद 1993 के अंदर सूडानी प्रेसिडेंट अहमद अल मीर गनी को ओहदे से हटाकर हुकूमत पर कब्जा कर लिया। अब इस बंदे को अच्छी तरह से पता था कि जैसे मैं हुकूमतों का तख्ता उलट कर आ रहा हूँ, ऐसे कोई नया आर्मी चीफ आएगा तो रातों रात मेरी हुकूमत का भी तख्ता उलट देगा।
لہٰذا اس بندے نے سوڈانی آرمی کے برابر ایک ایسی فورس بنانے کا فیصلہ کیا جو کہ اس کے ماتحت رہ سکے، اس کی حکومت کا تختہ الٹنے سے روک سکے اور اس کی حفاظت اس طرح سے کرے کہ اس کو خفیہ انفارمیشن لا کر دے کہ اس کے خلاف ملک کے اندر کوئی بغاوت تو نہیں ہو رہی، یعنی کل ملا کر اس کو حکومت میں رہنے میں مدد کر سکے، کیونکہ یہ ٹیم اس کے وفادار ساتھیوں پر مشتمل تھی۔ اور عمر البشیر کا یہی ایک فیصلہ نارتھ سوڈان کے اندر موجودہ تباہی کی وجہ بھی ہے، کیونکہ سال 2005 کے اندر کاغذات کے اندر نارتھ اور ساؤتھ سوڈان کا بٹوارہ ہو گیا تھا اور 2011 کے اندر جا کر ان کو الگ کر دیا گیا، اور اس طرح سے نارتھ سوڈان کا حصہ عمر البشیر کے حصے میں آیا۔ اور اس کے کچھ ہی ٹائم کے بعد عمر البشیر کو خبریں ملنے لگی کہ عوام تمہارے خلاف ہو رہی ہے اور کبھی بھی تمہاری حکومت کا تختہ الٹا جا سکتا ہے، اور اسی ایک خوف کی وجہ سے عمر البشیر نے اپنے ان وفاداروں کو یعنی انٹیلیجنس فورس کو نیم ملٹری کے اندر بدل دیا، یعنی ان کو ہتھیار اور ٹریننگ دے کر اپنی حفاظت کے لیے رکھ لیا، تاکہ اگر مستقبل کے اندر فوج بغاوت کرے تو یہی فورس ان سے لڑ کر اس کے تختہ پلٹ کو روک سکے۔ اور اسی فورس کو نام دیا گیا RSF یعنی ریپڈ سپورٹ فورسز، جو کہ اس وقت نارتھ سوڈان کے دارفور کے الفشر شہر کے اندر قتل و غارت اور نسل کشی مچائے ہوئے ہے اور کنٹرول سے باہر ہو چکی ہے۔ یعنی کل ملا کر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سال 2013 سے اس ملک کے اندر 2 فورسز کام کر رہی ہیں، ایک تو سوڈان کی اپنی آرم فورسز جس کا چیف ہے جنرل عبدالفاتح البرہان، اور دوسری ہے عمر البشیر کی RSF جس کا چیف تھا محمد حمدان دکالو موسیٰ، جس کو ہیمیٹی بھی کہتے ہیں۔ اب حالت یہ تھی کہ ایک طرف جہاں پر سوڈانی آرم فورسز بارڈر اور سیکیورٹی کو دیکھ رہی تھی، تو دوسری طرف عمر البشیر کی RSF نارتھ سوڈان کا گولڈ اور منرل نکال کر اس کے لیے خوب دولت اکٹھی کر رہی تھی، اور اسی گولڈ کو گلف کنٹریز خصوصاً UAE کو سمگل کر کے خوب پیسہ کماتی تھی۔ اس کے علاوہ عمر البشیر کی یہ RSF سیکیورٹی کا کام بھی کر رہی تھی اور اس کے سیاسی مخالفین کو بھی چن چن کر قتل کر رہی تھی، جبکہ ان دونوں کے درمیان عام عوام کی حالت انتہائی خراب ہو چکی تھی۔ بھوک، غربت اور بھوک مری سے لوگ مر رہے تھے، کرپشن، لوٹ گسوٹ سے لوگ تنگ آ چکے تھے۔ آخرکار جب عوام کے سر سے پانی اونچا ہوا تو 2015 کے اندر یہ عوام سڑکوں پر اتری اور ہنگامے شروع ہو گئے، اور ان لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ عمر البشیر کو اقتدار سے ہٹایا جائے، یہاں پر سویلین حکومت قائم کی جائے، کیونکہ وہ ایک ڈکٹیٹر ہے۔ اب یہاں پر مزے کی بات یہ ہے کہ وہی RSF جس کو عمر البشیر نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے بنایا تھا، جب اس نے دیکھا کہ عوام عمر کے خلاف جا رہی ہے اور اس کے خلاف بہت زیادہ مشتعل ہے، تو خود اس کے چیف نے سوڈانی آرمی چیف کے ساتھ مل کر یہ سازش کی کہ ہم دونوں مل کر عمر البشیر کا تختہ پلٹ کر دیتے ہیں اور یہ بہترین ٹائم ہے، اور پھر اس کے بعد دونوں مل کر حکومت کو بانٹ لیں گے۔ لہٰذا ہم نے دیکھا کہ سال 2019 کے اندر عمر البشیر کی حکومت کو ختم کر کے اس کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ سوڈانی عوام خوشی سے سڑکوں پر نکل آئی، ملک کے اندر جشن کا سماں تھا اور لوگوں کو امید تھی کہ اب ان کا اچھا دور آنے والا ہے، پر یہ ان بیچاروں کی بہت بڑی غلط فہمی تھی، کیونکہ یہ تو برے سے بھی زیادہ بھیانک دور کی شروعات تھی، کیونکہ عمر البشیر کی حکومت کو گرا کر عوام کو حکومت کرنے کا حق دینے کی بجائے ایک بار پھر سے سوڈانی آرمی چیف عبدالفاتح البرہان صدر بن گیا اور RSF کے جنرل حمدان دکالو کو اپنا نائب صدر بنا دیا۔ اب ان دونوں نے مل کر دنیا کو دکھانے کے لیے اور ان کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے مل کر ایک عارضی حکومت بنائی جس کو ٹرانزیشنل سوورینٹی کونسل کا نام دیا گیا۔ اس عارضی حکومت نے وعدہ کیا کہ 3 سال 3 ماہ بعد حکومت عوامی نمائندوں کے حوالے کر دی جائے گی، اور اسی ایک وعدے کی وجہ سے سوڈان کے اپنے آس پاس کے ملکوں سے اچھے تعلقات بنے۔ یونائٹڈ نیشن، افریقن یونین، عرب لیگ اور OIC نے اس کی حکومت کو تسلیم کیا۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ سال 2020 کے اندر اسی حکومت نے ابراہیم اکارڈ کے ذریعے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا، اور اسی وجہ سے اس کے امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات بن گئے۔ اس ابراہیم اکارڈ کے اندر یہ شرط شامل تھی کہ اسرائیل کے اتحادی پر جب بھی کوئی حملہ ہوگا تو اسرائیل اس کی مدد کرے گا، مگر آپ دیکھیں کہ جب سے سوڈان میں تباہی ہو رہی ہے، خانہ جنگی ہو رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، اسرائیل کا اس کی مدد کو آنا تو دور کی بات، اس پر ایک لفظ تک نہیں بولا، کیونکہ ظاہر ہے کہ مرنے والے مسلمان ہیں۔ اب جو مسلم ملک مستقبل کے اندر اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچ رہے ہیں، ان کو بھی اس سے سبق لینا چاہیے۔ خیر صرف 2 سال کے اندر ان دونوں نے ٹرانزیشنل گورنمنٹ کو ختم کر دیا، اور ان دونوں کو مال و حکومت کی طاقت کی لت اس قدر لگ گئی کہ اب وہ اس کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک میان کے اندر 2 تلواریں نہیں رہ سکتی۔ سوڈانی ملٹری چیف عبدالفاتح البرہان نے اپنے قریبی لوگوں کو، جو کہ عمر البشیر کے ساتھی تھے اور عرب مسلمان تھے، ان کو بڑے سرکاری عہدوں پر بھرتی کرنا شروع کر دیا، اور جب اس نے RSF کو بھی سوڈانی ملٹری کے اندر ضم کرنے کی بات کی تو ان دونوں جنرلز کے درمیان اختلاف کھڑا ہو گیا، کیونکہ دونوں اقتدار کے لالچی تھے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہیمیٹی یا پھر حمدان دکالو عرب نہیں ہے، بلکہ دارفور کے ایک بیکورڈ علاقے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس بیان کے بعد اس کو ایسا لگا کہ عرب کے ایلیٹ لوگوں نے ہم پر حکومت کر کے ہم کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی ہے،
لہٰذا اس نے خود پورے سوڈان پر قبضہ کرنے کے لیے دارالحکومت خرطوم کے اندر 15 اپریل 2023 کو سوڈانی ملٹری چیف عبد الفاتح برہان کے گھر پہنچ کر اپنے لڑاکا کے ساتھ اس کے گھر پر حملہ کر دیا، لیکن عبد الفاتح کسی طرح سے بچ نکلا، اور اس ٹائم کے بعد سے ان دونوں کے درمیان اقتدار کے لیے باقاعدہ جنگ کی شروعات ہو چکی ہے، جس کی قیمت سوڈان کی عوام ادا کر رہی ہے۔ یہ دونوں جنرل ایک دوسرے سے بدلہ لینے کے لیے اپنی انا کے اندر حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کا قتل عام کر رہے ہیں، اور اس جنگ کی چکی کے اندر بیچاری عام عوام پس رہی ہے۔ اب یہ دونوں جنرل انتہائی کرپٹ اور لالچی ہیں، کیونکہ دونوں کے ماتحتی سوڈان کی سونے کی کانوں سے خفیہ طور پر سونا سمگل کیا جاتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سچ ہے کہ جو فورس سوڈان کے لوگوں پر ظلم کر رہی ہے وہ دراصل RSF ہے۔ یہی وہ فورس ہے جو کہ دارفور کے بڑے علاقے کے اندر بے گناہ لوگوں کا قتل عام کر کے فخر سے اس کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر پوسٹ کر رہی ہے، ورنہ ہمیں اس طرح ظلم و بربریت کے منظر کبھی دیکھنے کو نہ ملتے، کیونکہ یہاں کی عوام اتنی غریب ہے کہ ان کے پاس سمارٹ فون تک نہیں ہے۔ ایک دن کے اندر ہمیٹی یعنی ہمدان دکالو کے لوگوں نے 20 ہزار لوگوں کو بے گناہ قتل کر دیا ہے، جس کی خوفناک تصویریں سیٹلائٹ سے بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ پر پھر بھی یہ دونوں خود کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ دونوں ہی ظالم، فاسق الفساد فی الارض کرنے والے ہیں۔ عبد الفاتح برہان کو کیونکہ صدر بنایا گیا تھا تو اسی وجہ سے اس کو امریکہ، اسرائیل، عرب لیگ، یونائٹڈ نیشن ان سب کی سپورٹ حاصل ہے، اور سعودی عرب بھی اسی حکومت کو سپورٹ کر رہا ہے تاکہ یہ جنگ سوڈان سے نکل کر دریا پار کر کے سعودی عرب کے اندر داخل نہ ہو جائے۔ لیکن دوسری طرف RSF کو UAE اور روس کی سپورٹ حاصل ہے۔ اب UAE اس لیے سپورٹ کر رہا ہے کیونکہ یہ RSF کی طرف سے آنے والے اللیگل سونے کو نہیں کھونا چاہتا، اس کی سپلائی کو بند نہیں کرنا چاہتا، پھر چاہے اس کے لیے لاکھوں لوگ ہی کیوں نہ مارے جائیں۔ خبروں کے مطابق لاجسٹک کے بہانے جہازوں کے اندر بھر کر اسلحہ RSF کی آرمی کو بھیجا گیا ہے، جس سے UAE نے صاف انکار کر دیا ہے۔ لیکن آخرکار سب کو یہ پتہ ہی ہے کہ UAE کا یہ سستا سونا کتنے سوڈانیوں کا خون بہا کر یہاں پر پہنچا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دبئی کا 80% سونا یہیں سوڈان سے سمگل کر کے دبئی کے اندر پہنچایا گیا ہے، جو یہاں پر دن رات بچوں اور بڑوں سے لیبر کی طرح کام کروا کر نکلوایا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ RSF کیونکہ عمر البشیر کے زمانے سے ہی سب سے زیادہ گولڈ کی سمگلنگ کر رہی ہے، لہٰذا اس کو بچانا UAE نے ضروری سمجھا۔ گندا ہے پر دھندا ہے۔ کتنے شرم کی بات ہے، یہ لوگ قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ جبکہ روس اس کو اس لیے سپورٹ کر رہا ہے کیونکہ یہ ریڈ سی کے اندر اپنی ایک بیس بنانا چاہتا ہے تاکہ امریکہ اور نیٹو کو کاؤنٹر کر سکے، اور یہ بیس ہوگی ریڈ سی کے اندر سوڈان کے ایریا کے اندر، جیسا کہ آپ میپ میں یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی اگر عبد الفاتح برہان کو امریکہ اور اسرائیل کی سپورٹ نہ ہوتی تو یقیناً روس بھی اس کو سپورٹ کرتا۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ RSF کو روس نے اتنا سپورٹ کیا ہے کہ RSF کو ٹریننگ بھی دراصل روس نے دیا ہے، یعنی کل ملا کر سب کو اپنا اپنا مفاد ہے، کسی کو بھی سوڈان کے اندر امن سے کوئی غرض نہیں ہے۔ سوڈان کے ریڈ سی پر موجود ہونے کی وجہ سے اور اس راستے کا انٹرنیشنل ٹریڈ روٹ ہونے کی وجہ سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ یہاں پر کوئی ایسی حکومت آئے جو کہ ان کے کنٹرول میں ہو، اس کی دولت کو کیسے لوٹا جائے۔ اور ابھی بھی ان حالات کے اندر بھی اس کے سونے کو لوٹنے کی کوشش ہو رہی ہے، جیسے کمزور کو دیکھ کر طاقتور جانور اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، بالکل یہی کچھ سوڈان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور آپ ذرا غور کریں کہ اللہ پاک نے اسی لیے انسانوں کے لیے مال کو فتنہ کہا ہے کہ اس کی لالچ اور دولت کی ہوس انسان کو اندھا کر دیتی ہے، اس کو پانے کے لیے وہ اپنے مسلمان بھائی کے قتل کو بھی کچھ نہیں سمجھتا۔ اور آپ سوچ کر دیکھیں کہ جہاں پر سونے کے پہاڑ ہوں وہاں کی 5 کروڑ آبادی میں سے بھی 70% آبادی بھوک اور غربت کا شکار ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پر ایسا حقیقت میں ہو رہا ہے کیونکہ جس ملک کے چپے چپے کے اندر سونا بسا ہوا ہے وہی اس ملک کے عوام کے لیے بدقسمتی بن چکا ہے۔ اب اس وقت بچاؤ کا یہی طریقہ ہے کہ تمام مسلم آرگنائزیشن اس بات پر زور دیں کہ RSF کو ایک دہشت گرد جماعت ڈکلیئر کر کے اس پر پابندی لگائی جائے، اور ایک انڈیپینڈنٹ باڈی کو یہاں پر الیکشن کے لیے اپوائنٹ کیا جائے تاکہ یہاں پر ونس اینڈ فار آل اس مسئلے کو ختم کیا جا سکے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایسا ہونا تب پاسبل ہے جب یہ یونائٹڈ نیشن کے ملکوں کے مفاد میں ہو۔ آپ ذرا غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے ہر اس ملک کے اندر بدامنی، لوٹ گھسوٹ، کرپشن آپ کو نظر آئے گی، جہاں پر کوئی قیمتی دولت یا پھر منرلز موجود ہوں گے۔ اور سوڈان کا معاملہ بھی بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ انٹرنیشنل طاقتیں یہ نہیں چاہتی کہ سوڈان کے اندر امن ہو، کیونکہ اس طرح سے ان کی دولت کا بڑا حصہ رک جائے گا۔ خیر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ RSF دارفور کے حصے پر قبضہ کر چکی ہے اور اس کے بعد آگے بڑھ رہی ہے، جبکہ دوسری طرف ان کا مقابلہ کرنے کے لیے سوڈانی آرمی کے پاس ایئر سپورٹ تو موجود ہے، لیکن جب تک UAE اور رشیا RSF کی سپورٹ بند نہیں کریں گے تو ان کو روکنا انتہائی مشکل ہے، اور مستقبل کے اندر خدا نہ خواستہ اس سے بھی بھیانک ویڈیوز آپ کے سامنے آ سکتی ہیں۔ لہٰذا آپ کا صرف یہ کام ہے کہ آپ اس کے بارے میں سوشل میڈیا پر اویئرنس دیں، اس نسل کشی کو انٹرنیشنل فورم پر ڈسکس کیا جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمارے سوڈانی بھائیوں کی مدد فرمائے اور شہیدوں کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔
تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.